अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम में शाकिर अली आपसे मुखातिब है। नादरीन, यकीन गुफ्तगू करेंगे हायर एजुकेशन के हवाले से और ट्रेडिंग के हवाले से कि किस तरीके से ट्रेड हो सकता है और किस तरीके से हम हायर एजुकेशन को भी आगे लेकर चलते हैं। बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारी गुफ्तगू होगी। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मेरिटोरियस रुखसार अहमद साहब। अब में इस वक्त मौजूद हैं शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो ला यूनिवर्सिटी से, कराची से। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया और हमें ज्वाइन किया इस वक्त सर मोहम्मद साद खटक साहब ने। आप सफीर पाकिस्तान श्रीलंका, और यकीन गुफ्तगू करेंगे सर से भी। और पहले आएंगे प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद की जानिब। सर हमें ये पहले बताइए कि जो ट्रेडिंग के हवाले से क्या यूनिवर्सिटियों में जिस तरह एक तमाम वाइस चांसलर मौजूद हैं और वो मार्केटिंग भी कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन क्या वजह है कि हमारी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर अपनी यूनिवर्सिटियों की मार्केटिंग कम कर रहे हैं, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर भी हम रैंकिंग में उस तरीके से नहीं आ पा रहे जिस तरह हमें आना चाहिए। सबसे पहले तो ये शाकिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने इस बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम में। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका मैंने प्रोग्राम देखे हैं। और मैं आपके तवज्जुह से श्रीलंका के साबिक सफ़ीर सफ़ीर पाकिस्तान जो रहे हैं, तो मैं उनको भी खैर मकदम कहता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से। जो आपका क्वेश्चन है, मैं उसकी तरफ आता हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसकी यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर हैं कि क्या वो अपनी यूनिवर्सिटी की मार्केटिंग करते हैं। तो देखिए ना, ये मार्केटिंग का एक एलिमेंट होता है ब्रांड। तो ब्रांडिंग आप कह सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज की मार्केटिंग नहीं होती। मार्केटिंग किसी ऐसे कमर्शियल प्रोडक्ट की होती है कि जो, लेकिन यूनिवर्सिटीज चूंकि सोशल वर्क में आती है और इसका ताल्लुक कोई बिजनेस से नहीं है। वो एक अलग बात है कि यूनिवर्सिटीज में बिजनेस एजुकेशन होती है और बिजनेस की और मार्केटिंग की तालीम दी जाती है। हमारी यूनिवर्सिटी में भी है और दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी इस तरह के कोर्सेज, इस तरह के प्रोग्राम होते हैं कि जिसमें मार्केटिंग पढ़ाई जाती है, बिजनेस पढ़ाया जाता है। तो मैं बात कर रहा था ब्रांडिंग। यूनिवर्सिटीज की ब्रांडिंग होती है, और ब्रांडिंग ये है कि ब्रांडिंग हम कहते हैं किसी नाम को। मिसाल के तौर पे अगर हम पाकिस्तान में बात करें, जैसे आईबीए, आईबीए कराची जो है, उसका एक ब्रांड बन चुका है। उसका एक अब ब्रांडिंग जो की गई है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो न सिर्फ वाइस चांसलर खुद करते हैं या उनके सरबराह, बल्कि उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टाफ है, ये सब लोग, गवर्नमेंट, चूंकि आईबीए गवर्नमेंट का इदारा है, तो गवर्नमेंट भी उसमें स्टेक होल्डर है। तो तमाम स्टेक होल्डर मिलके जब काम करते हैं किसी इदारे का नाम बनाने में, तो फिर उसको हम ब्रांडिंग कहते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद साहब, आपने मुफीद मालूमात दी। सर मोहम्मद साद खटक साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सफीर पाकिस्तान श्रीलंका। सर हम पहले तो हम चाहेंगे कुछ आप अपने बारे में बताइए कि किस तरह आपने एजुकेशन हासिल की, फिर आप यकीन फौज में चले गए और फिर उसके बाद आपका सफर रहा, सफीर पाकिस्तान बने श्रीलंका के। इस हवाले से हमें कुछ अपने बारे में आगाही दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी बात करने की। मैं तो एक देहाती बैकग्राउंड का आदमी हूँ, और मेरी जो इनिशियल स्कूलिंग थी वो मैं अपने गांव से मैंने स्कूलिंग की है। फिर मैं अपने टाउन से मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक पास किया। फिर मैंने एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर से एफए पास किया। ये मैं आपको 1978 की बात बता रहा हूँ। फिर 79 में मैंने आर्मी ज्वाइन की, 1979 में। और फिर 2016 तक मैं जो है ना आर्मी में खिदमत सर अंजाम देता रहा हूँ। मेजर जनरल के ओहदे से मैं 2016 नवंबर में रिटायर हुआ हूँ। और फिर उसके बाद मैं अपना इस्लामाबाद में अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम एक थिंक टैंक अपना चला रहे हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, जो कि खिते के जो है ना सिक्योरिटी मामलात के ऊपर हम नज़र रखते हैं और उसके ऊपर रिपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ अपना छोटा मोटा कारोबार भी करते हैं। और इसी दौरान जो है ये श्रीलंका की सफारत के हवाले से नॉमिनेशन हो गई है। तो वहाँ पर भी तकरीबन पौने 2 साल अभी गुजार के आ गए हैं। और ये सारे पौने 2 साल तकरीबन कोई कोविड की इन्वायरमेंट में ही गुजरे हैं। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पीछे देखता हूँ मुड़ के 1.5 2 साल के टेन्योर को, तो हमने काफ़ी हद तक पाकिस्तान के हवाले से और अपने मुल्क के हवाले से काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। तो सर ये बताइए कि इस खासकर आप श्रीलंका में रहे, तो एजुकेशन की क्या वहाँ की सूरत हाल है? श्रीलंका में एजुकेशन के हालात ये है कि वहाँ पर जो ए लेवल तक की जो एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छी है, मतलब है उन लोगों की। लेकिन जो उसके बियॉन्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। और
باقی جو ہے میں نے جیسے کہا کہ اے لیول تک کوالٹی آف ایجوکیشن بہت اچھی ہے، تقریباً 99% لٹریسی ریٹ ہے وہاں پر، تو پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے. لیکن زیادہ تر جو اے لیول کے بعد جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ باہر ملکوں کا رخ کرتے ہیں، جس میں کچھ لازمی باتیں ہمارے پاس بھی آ جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ وہاں پر ایلومنائز ہے جو کہ پاکستان سے تعلیم حاصل کر کے گئے ہیں، یونیورسٹی ایجوکیشن جو ہے، اور ابھی بھی پاکستان کا وہ جو ان کے ساتھ تعلیم کے حوالے سے جو ایک تعلق ہے وہ جاری ہے. اور ریسنٹلی آنے سے پہلے بھی جو ہے ہم نے علامہ اقبال اسکالرشپ اسکیم کے تحت جو ہے ان کے تقریباً کو 250 اسٹوڈنٹ جو ہیں فلی فنڈڈ اسکالرشپ کے اوپر تقریباً کو 250 اسٹوڈنٹس ہم نے سلیکٹ کیے ہیں، اور وہ ابھی پاکستان آنے کے مختلف مراحل میں سے ابھی گزر رہے ہیں، اور عنقریب وہ پاکستان کچھ آ گئے ہوں گے اور کچھ آ رہے ہوں گے یہاں پر یونیورسٹی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے مختلف شعبوں میں. تو سر یہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں کی جو پاکستان میں یونیورسٹیاں ہیں، اگر وہ سری لنکا میں کولیبریشن کی اگر بات کریں تو کس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ یہاں کے وائس چانسلر وہاں جائیں اور کوئی اس طرح کے معاملہ بنے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، اور ہوا بھی ہے. کامسیٹس کا جو ہے نا ایک یونیورسٹی کے ساتھ وہاں ایم او یو سائن ہوا ہے. باقی یونیورسٹیز کے لیے بھی جو ہے نا بڑا جو ہے نا وہ اوپن فیلڈ ہے، وہاں پر یونیورسٹیز کے ساتھ ایم او یوز کر سکتے ہیں، کولیبوریٹ کر سکتے ہیں، کیمپسز کھول سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپس میں جو ہے نا ہماری اکیڈیمک کمیونٹی کی کا آپس میں انٹریکشن زیادہ ہو. ان کا ایچ ای سی کے حوالے سے، ایچ ای سی کے تھرو جس طریقے سے بھی ہو، وزارت تعلیم کے حوالے سے ہو. تو سفارت خانہ تو وہاں پر جو ہے بہت ایکٹیولی جو ہے نا سپورٹ کرتا ہے اس طرح کی چیزوں کو، اور انیشیٹو کو، اور بہت سارا جو ہے نا سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے. تو میرے خیال میں بہت سکوپ ہے ہمارے، اور یہ ہماری بیسک بنیادی انویسٹمنٹ یہی ہوگی کہ ہم جتنا زیادہ سری لنکن اسٹوڈنٹ کو یہاں پر بلوائیں، ان کو ایجوکیٹ کرائیں. ہماری ہائر ایجوکیشن کافی اچھی ہے، میڈیکل ایجوکیشن کے لیے وہ لوگ بہت ولنگ ہوتے ہیں یہاں پر میڈیکل ایجوکیشن کے لیے پاکستان میں. تو میرے خیال میں جتنا زیادہ ہم کر سکتے ہیں کوشش سری لنکا کی جو موجودہ اور فیوچر جنریشن کے حوالے سے ان کے بیچ میں اگر ہم انویسٹمنٹ کریں گے تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے ملک کے فائدے کے لیے بڑا دور رس جو ہے نا ہمیں فائدے ہوں گے، ایڈوانٹیجز ہوں گے ملک کے لیے. جی شاکر صاحب، میں اس بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ جو ابھی 19 میں پینڈیمک سے پہلے 2019 میں نے وزٹ کیا تھا کولمبو کا، سری لنکا. تو وہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے جو بہت پرانی یونیورسٹی ہے کولمبو میں، یونیورسٹی آف کولمبو. میجر صاحب جانتے ہوں گے اس میں. تو وہ میں نے وزٹ کیا، چونکہ میں یونیورسٹی آف لا سے میرا تعلق ہے، میں اس یونیورسٹی آف لا میں اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں. تو میں وہاں پر گیا، اور وہاں پر میں فیکلٹی لا میں گیا، میں وہاں کے وائس چانسلر صاحب سے ملا. تو وہاں فیکلٹی لا کی جو ڈین تھی پرائکا اندرا ان کا نام ہے، تو ان کا میں نے سیٹ اپ دیکھا. اچھا، یہ کولمبو جس طرح سے سری لنکا بھی شاید جو اس کو انڈیپینڈنس ملی ہے وہ پاکستان سے کچھ قریبی کئی ہیں. تو جب برٹش کالونی تھا تو اس وقت یہ یونیورسٹی آف کولمبو اسٹیبلش ہوئی تھی. تو شاید 100 سال یا 150 سال اس کی جو ہے وہ تاریخ ہے. تو پاکستان یعنی سری لنکا بننے سے پہلے، اور پاکستان بھی جب آزاد نہیں ہوا تھا اس سے پہلے ہی یہ یونیورسٹی بنی تھی. تو اس میں بڑا زبردست قسم کا میں نے دیکھا کہ ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور لا میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہاں پر جو ان کے پروفیسر سے میری ملاقات ہوئی. تو میں نے یہ جو آپ کا کوشچن تھا کولیبریشن کے حوالے سے میں نے بات کی، اور دے ور ویری ولنگ کہ بھائی ہماری کولیبریشن ہونی چاہیے. اور اس میں 2-3 چیزیں میں نے ڈسکس بھی کی کہ اگر ہمارے اسٹوڈنٹس، جیسے ابھی سر نے بھی بات کی کہ وہاں کے اسٹوڈنٹس ابھی آ رہے ہیں. تو یہ بات جب میں 2019 میں بات ہوئی تھی تو میں نے ان سے یہ بات کی تھی کہ پاکستان کے اگر اسٹوڈنٹس آئیں اور یہاں پر آ کر پی ایچ ڈی میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں، کیونکہ پاکستان میں اگر اسٹوڈنٹس کو اگر باہر جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ باہر کے ایونیو کو تلاش کرتے ہیں. یعنی پی ایچ ڈی کے حوالے سے زیادہ تر اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، کیونکہ گریجویٹ انڈر گریجویٹ پروگرام پاکستان میں بہت اچھے ہیں، اور بہت اچھے لیول پہ جو ہے نا بڑے انٹرنیشنل معیار کے، جیسے میں نے ابھی بات کی تھی آئی بی اے کی بات کی، یا میں نے کراچی یونیورسٹی یا قائد اعظم انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، یا اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے. تو ہمارے پاس بڑی اچھی اچھی یونیورسٹیز ہیں جس میں انٹرنیشنل لیول کو میں کہہ سکتا ہوں، اور اس کی تعلیم بھی بہت اچھی ہے. لیکن پی ایچ ڈی کے لیے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ باہر کی طرف جاتے ہیں. تو اس میں میرا ارادہ یہی تھا کہ سری لنکا میں کوئی ایسا
کوئی جوائنٹ پارٹنر، کوئی اس طرح سے کوئی یونیورسٹی ملے تو انہوں نے بھرپور اپنے کوآپریشن کا مجھے اظہار کیا. اور وہاں کا چونکہ لا کی فیکلٹی بڑی اسٹیبلش فیکلٹی ہے، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس طرح کی کسی بھی یونیورسٹی میں اس طرح کی فیکلٹی اسٹیبلش نہیں ہے جو ان کے پاس تھی. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. لیکن اگر میں اس یونیورسٹی آف لا سے کمپیریزن کروں تو یہ تو پوری ہماری اسپیشلائز یونیورسٹی ہی لا کی ہے. تو اس کا مقابلہ تو کہیں پر بھی نہیں ہے، دنیا میں بھی نہیں ہے. کیونکہ ہم یہ جس طرح سے پاکستان میں ایک بڑا کام زبردست ہوا ہے پچھلے ایک پورے ڈیکیڈ میں کہ اسپیشلائز یونیورسٹی کا جو رجحان آیا ہے کہ یعنی جہاں انجینئرنگ کی یونیورسٹی بنی ہے، میڈیکل کی یونیورسٹی بنی ہے، ایگریکلچر کی یونیورسٹی بنی ہے، فارماسیوٹیکل کی بنی ہے، تو وہاں لا کی یونیورسٹی بھی بنی ہے. تو جس یونیورسٹی میں میں آج کل سرو کر رہا ہوں تو سری لنکا میں بالکل کولیبریشن کی اپورچونٹیز ہیں ایز فار ایز یور کوشچن واز کنسرن. اچھا سر، ایک سوال ہے محمد سعد خٹک صاحب. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی یہاں سے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جائے سری لنکا تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں طریقہ کار تو میرے خیال میں وہ یونیورسٹی کے حوالے سے جو ہے، جس یونیورسٹی میں بھی وہ پی ایچ ڈی کرنے جانا چاہتے ہیں تو وہ اسی کے اپنے کوئی لوازمات ہوں گے جو کہ اکیڈیمک کمیونٹی اس کو اچھے طریقے سے سمجھتی ہے میرے خیال میں. تو وہ سارے طریقہ کار پورے کرنے پڑتے ہیں. اور پھر بعد میں نیچرلی جب وہ اکیڈیمک ایکسیپٹیبلٹی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ کاؤنسلر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو پھر کاؤنسلر ایکٹیویٹیز کے لیے تو ہائی کمیشن ان کا بھی یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے. آپ کے پاس کراچی میں بھی ان کا کونسلیٹ موجود ہے، اور اس طریقے سے ہمارے بھی وہاں پر جو ہے نا ہائی کمیشن موجود ہے. تو یہ مطلب وہ کاؤنسلر فنکشن کے لیے جو ویزا کی فیسلٹی ہوتی ہے یا جو ہے نا ٹکٹنگ فیسلٹی ہوتی ہے، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس پیکج کے تحت اسٹوڈنٹ جانا چاہ رہے ہیں یا جا رہے ہیں. جس طرح پاکستان وہاں سے لوگ آ رہے ہیں تو وہ نیچرلی وہ فری فنڈڈ اسکالرشپس ہے، تو ان کا ٹکٹ سے لے کر جو ہے نا یہاں پر ان کا ساری اکیڈیمک ایجوکیشن پلس اسٹے وغیرہ پلس انکلوڈنگ سم اسٹائپنڈ جو ہے وہ سارا کچھ ان کو دیا جاتا ہے. تو وہ تو اسکالرشپ کے حوالے سے تو اس طرح ہوتا ہے. لازمی بات ہے جو پاکستانی یہاں سے اپنے پیسے خرچ کر کے جائے گا وہاں پر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، تو لازمی بات ہے کہ وہاں پر یونیورسٹی کے ساتھ جو بھی ان کے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان کو میٹ کرنے پڑیں گے. لیکن یہ کہ یہ جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ بڑا کنڈیوسو ماحول ہے، بڑا ہمارے لیے جو ہے نا ایک کارڈیل قسم کا فرینڈلی اور ایک اچھا ماحول ہے سری لنکا میں ہمارے لیے. ہمارے لوگوں کی بڑی قدر کرتے ہیں. وہ پروفیسر صاحب نے بھی اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا جب وہ وہاں گئے ہوں گے. تو ہمارے لوگوں کی بہت قدر کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اچھا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے. لیکن کچھ فیکلٹیز ہوں گی شاید جو ان کی بہت اچھی ہوگی، جس طرح انہوں نے کہا کہ لا کی فیکلٹی ان کی بہت اچھی ہے یونیورسٹی آف کولمبو کی. لیکن جنرل ٹرمز میں اگر میں بات کروں تو زیادہ تر سری لنکن خود بھی پریفر کرتے ہیں کہ وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے اپنے ملک سے باہر جائیں. تو اس لیے جو ہے نا اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالانکہ باہر کے فارنر اسٹوڈنٹ وہاں آتے ہیں، ہے بھی یہ نہیں ہے کہ وہاں فارن اسٹوڈنٹ آتے نہیں ہیں، ضرور آتے ہیں. لیکن یہ کہ جس طریقے سے ویسٹ کا رخ کرتے ہیں یا مثلا یو ایس کا رخ کرتے ہیں لوگ اسٹوڈنٹ جو ہے نا پی ایچ ڈی کے حوالے سے، ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے، اس فریکوینسی کے ساتھ سری لنکا میں لوگ نہیں آتے ہیں. تو سر یہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر پاکستان کی یونیورسٹی ہیں، اگر بالفرض کوئی بھی یونیورسٹی سری لنکا میں کسی بھی یونیورسٹی کے ساتھ ملنا چاہے، وہاں کے وائس چانسلر سے یا وہاں کے وزیر تعلیم جس سے بھی، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ملے گا یا تھرو؟ دیکھیں بہت اچھا جو ہے نا آپ نے سوال بھی پوچھا، اور بہت ضروری بھی ہے کہ یہ ہونا چاہیے. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتاؤں کہ بہت کوآپریٹو ماحول ہے، کنڈیوسو ماحول ہے. یونیورسٹی والے بھی ویلکم کرتے ہیں اس چیز کو، اور جنرل پبلک بھی اس چیز کو ویلکم کرتے ہیں. ہمیں ایک یونیورسٹی والے جو یہاں پر آپ نے پیچھے تقریباً کوئی اپریل میں ہم نے وہاں کے مونکس کو یہاں پر بھیجا تھا. اگر آپ نے ٹی وی پہ شاید مانیٹر کیا ہوگا کہ سری لنکا سے ہم نے مونکس بھیجے تھے یہاں پر. ان کے روحانی پیشوا ہیں وہ، ان میں سے ایک وہ تھا جو وہاں پر ایک یونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی ہے. ان میں سے زیادہ مونکس جو ہیں ان کے کافی پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں، تو پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو وہ اس نے بڑا خوشی کا اظہار کیا، بلکہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یونیورسٹی کے ساتھ کولیبریٹ کرا لے اور کسی یونیورسٹی کے ساتھ ہمیں جو ہے نا آپ ایم او یو کروا لے تاکہ ہم جو ہے نا اسٹوڈنٹس کا ایکسچینج آپس میں کریں اور اس طریقے سے. تو وہ بڑے فورتھ کمیں گے اس چیز کے بارے میں. میرے خیال میں یہ ہائی کمیشن کا رول تو بعد میں آتا ہے، لیکن پہلے یہ ہماری جو ایچ ای سی ہے اور نیچرلی منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر رہتے ہوئے یہ اگر آپس میں اس طرح کوئی انیشیٹو بنا لے تو ہائی کمیشن نے تو لازمی بات ہے کہ وہی کرنا ہے جو یہاں سے ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ہدایات ملتی ہے، تو وہ تو فل ٹائم فیسیلیٹیشن کریں گے اس کے بیچ میں. تو سر کیا خود سے اگر کوئی یونیورسٹی، پبلک یونیورسٹی آپ سے رابطہ کرے
اور وہ کہے کہ جی ہمیں وہاں کی یونیورسٹیوں سے وزٹ کرنا ہے, وائس چانسلر سے ملنا ہے, تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ یونیورسٹی کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہو جائیں اور یونیورسٹی آپس میں ایگری ہو جائے کہ جی ہم جو ہے نا آپس میں کولیبریٹ کرنا چاہتے ہیں, ملنا چاہتے ہیں, اور ہائی کمیشن کو لوپ میں رکھیں. اور ہائی کمیشن لازمی بات ہے کہ فارن آفس کو بھی لوپ میں رکھے گا, کیونکہ ہائی کمیشن تو فارن آفس کے انڈر فنکشن کرتا ہے. تو جب یہ لوپ میں سارے ہوں گے تو ہائی کمیشن تو فیسیلیٹیٹ کرے گا دونوں یونیورسٹیز کو, پاکستان کی یونیورسٹی کو بھی اور سری لنکا کی یونیورسٹی کو بھی, تاکہ ان کا ابھی ہم نے ریسنٹلی جس طرح میں نے کہا کہ کام سیٹ کا اور ایک جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے ان کی جو ہے اس کی آپس میں ایم او یو سائن ہوئی ہے. میں نے وہ ایم او یو سائننگ سیریمنی اٹینڈ کی ہے, زوم پہ ہوئی تھی, وہ بھی اس طرح. سر اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ جو لیٹر بنتا ہے, جو ہم لوگ لیٹر بنائیں گے, یونیورسٹی کوئی لیٹر بنائے تو وہ مطلب ایمبیسڈر کے نام پر لکھے گا یا وائس چانسلر کے نام لکھے یا ہر ایجوکیشن کو لکھے کہ وہ کولیبریٹ کروائے؟ دیکھیں وہ تو ہائر ایجوکیشن لوپ میں ہونا چاہیے, یونیورسٹی کو تو لازمی بات ہے لکھنا پڑے گا, اور اس کو ہائی کمیشن کو بھی کاپی کرنی چاہیے تاکہ ہائی کمیشن جو ہے وہ پورا پروسیس میں ساتھ چلتا رہے, لوپ میں ہو, تاکہ ان کو پتہ ہوگی جی کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی کمیونیکیشن ہونی چاہیے, اور ہائی کمیشن کو بھی بیچ میں آن بورڈ رہنا ضروری ہے, اور ہائی کمیشن تو آف کورس بیچ میں جو ہے نا آن بورڈ ضروری ہے. سر اس وقت سری لنکا کی کیا صورتحال ہے, کیا مطلب وہاں کی صورتحال ہے کہ کووڈ کے حوالے سے, ایس او پی کے حوالے سے؟ کووڈ کے حوالے سے جب میں وہاں سے آ رہا تھا تو کووڈ کے حالت اس وقت میں لاک ڈاؤن میں ہم تھے, اس وقت پورے مکمل لاک ڈاؤن تھا, اور جو تیسرا ویو تھا وہ کافی ڈینجرس تھا سری لنکا کے لیے, کیونکہ سری لنکا میں آپ سری لنکا کی آبادی تقریباً 22 ملین کی آبادی ہے, یعنی کراچی سے بھی کم آبادی ہے آپ سمجھ لیں. اس کے باوجود جو ہے نا جو تیسرے ویو میں ان کی جو کیجولٹی پرسنٹیج تھی تقریباً کو 150-200 بندہ جو ہے نا روزانہ کے حساب سے جو ہے نا ان کا مر رہا تھا کووڈ کی وجہ سے, جو کہ آئی تھنک پرسنٹیج کے حوالے سے دنیا کا ہائیسٹ ریٹ تھا مطلب اس وقت جب یہ. لیکن یہ کہ ان کی ایس او پیز انہوں نے بڑی اسٹرکٹلی فالو کروائی ہے, پڑھی لکھی قوم ہے, باتوں کو مانتے ہیں, ایس او پیز کو مانتے ہیں, فالو کرتے ہیں, سمجھتے ہیں بات کو, تو وہ انہوں نے کنٹرول کر دیے, اور ابھی کھل گیا ملک, میرے خیال میں چیزیں ابھی جو ہے نا نارمل کے اوپر آ گئی ہے. ڈاکٹر رخسر صاحب آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو پاکستان کی یونیورسٹیاں ہیں اور باہر جانا چاہتی ہیں کہ وہاں سے کولیبریٹ ہو, کوئی آپس میں ایم او یو سائن ہو, تو آپ کے کیا طریقہ کار ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے جو ذمہ دار لوگ ہیں جو اس کو اکیڈمکس کو دیکھ رہے ہیں یا جو کولیبریشن کے معاملات کو کرتے ہیں, وہ پہلے وزٹ کریں, اس یونیورسٹی میں جائیں, وہاں کے ان کے پروگرام دیکھیں, ان کے کلاسز کو دیکھیں, ان کے جو فیکلٹی کے جو ڈین ہیں ان سے ملیں, ان کے ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی سے ملیں, چیئرمین سے ملیں, ٹیچر سے ملیں, اور پھر یہ ایک قسم کا یہ ٹو وے ٹریفک ہے, اور دونوں کا اس میں جو ہے وہ اتفاق کرنا ضروری ہے کہ کس طرح سے اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو میوچل جو اسٹوڈنٹ ایکسچینج اور فیکلٹی ایکسچینج پروگرام, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم اپنی فیکلٹی کو وہاں بھیج دیتے ہیں مہینے کے لیے, 2 مہینے کے لیے کہ وہ وہاں جائیں, بعض دفعہ ہم یہ ان سے کہتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی فیکلٹی کو پاکستان میں ہماری یونیورسٹیز میں بھیجیں. اور اسی طرح اسٹوڈنٹ ایکسچینج, جیسے ابھی خٹک صاحب نے کہا کہ سری لنکا سے یہاں اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں, تو یہاں سے بھی اسٹوڈنٹ جا سکتے ہیں. وہ بات صحیح ہے کہ وہاں کی یونیورسٹیز کا اگر ہم کمپیریزن پاکستان کی یونیورسٹیز سے کریں تو پاکستان کی یونیورسٹیز کا معیار بہتر ہے, بہت اچھا معیار ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل صحیح فرمایا. اچھا, جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ ہم کیا کریں, تو میں مختصر سی بات یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز, اچھا بہت ساری یونیورسٹیز نے باہر کی یونیورسٹیز کے ساتھ کولیبریشن کیا ہے اور بڑے کامیابی کے ساتھ وہ کولیبریشن چل رہے ہیں. لیکن ایک چیز میں یہاں ضرور کہوں گا شاکر صاحب, اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آپ نے پروگرام کیا ہے, میں ان لوگوں کے لیے کہ جو یونیورسٹیز ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, سنیں گے پروگرام کو, کہ دیکھیے کولیبریشن کرنے سے, ایم او یو سائن کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ایک فائل بن جاتی ہے, ایک مزید اور فائل کا اضافہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے آفس میں کہ جناب آپ نے یو کے کی اس یونیورسٹی سے, یو ایس اے کی اس یونیورسٹی سے, یا ایشین جو کنٹریز ہیں, چاہے وہ ملیشیا ہو, سری لنکا ہو, سنگاپور ہو, چائنا ہو, یہاں سے آپ نے کسی یونیورسٹی کے ساتھ ایم او یو کر لیا, تو ٹھیک ہے, اب اس میں ایکسرسائز بھی ہوئی ہے, آپ گئے بھی ہیں, وہ لوگ بھی آئے ہیں, ٹائم بھی لگایا ہے, اس میں آپ کی مین پاور بھی لگی ہے, اس میں آپ نے ایکسرسائز بھی کی, ڈاکومنٹیشن کی, کرسپونڈنس کی, لیکن اور آپ نے اس کے بعد وہ ایم او یو سائن ہو گیا, سب جگہ خبر بھی ہو گئی,
اخبار میں بھی آ گیا, ٹی وی میں بھی آ گیا کہ جناب آپ نے ایم او یو سائن کیا, لیکن میرا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اس سے فائدہ کیا ہوا. کیا آپ کے اسٹوڈنٹس باہر گئے, کیا باہر کی فیکلٹی آئی آپ کے پاس, اس کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے. صرف اگر یہ کہ آپ اپنی یونیورسٹی میں یہ لکھ دیں کہ ہماری یونیورسٹی کی باہر کی یونیورسٹیز کے ساتھ, فورن یونیورسٹی کے ساتھ, ان یونیورسٹی اے بی سی ڈی ان یونیورسٹیز کا کولابریشن ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا فائدہ ضرور ہونا چاہیے ملک کو, ہماری قوم کو. اس کا یہ فائدہ ہونا چاہیے کہ وہ یا تو وہاں کے ٹیچرز ہمارے پاس آئیں, ہم کوئی جوائنٹ کانفرنس کریں, کوئی جوائنٹ ورکشاپ کریں, یا ہمارے اسٹوڈنٹس جائیں باہر, تو اس کا فائدہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی کام کیا جائے تو اس کو صرف فائل کی حد تک نہ رکھا جائے, بلکہ یہ دیکھا جائے کہ ملک اور قوم کو اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے. سر آخر میں ہم چاہیں گے کوئی پیغام, کوئی مشورہ, کوئی آئیڈیا دینا چاہیں سر محمد خٹک صاحب. دیکھیں بات یہ کہ میں نے کہا نا کہ ہمیشہ ایک دوسرے سے سیکھنے کا بڑا موقع ہوتا ہے, اور ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع سے فائدہ اس وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب لوگوں کا آپس میں انٹریکشن ہو. اور انٹریکشن اس وقت ہو سکتا ہے جب متعلقہ ادارے جو ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہوں, چاہے وہ پرائیویٹ ادارے ہوں, ان کا آپس میں جو ہے زیادہ ارتباط ہو, زیادہ انٹریکشن ہو, زیادہ آنا جانا ہو. یہ میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ سری لنکا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر اگر ہم ان کے ساتھ اپنی ایجوکیشنل انٹریکشن کو نہ بڑھائیں تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہوگی, کیونکہ دونوں ممالک میں, دونوں ممالک کے لوگوں کے لیے بہت اچھے اور خوشگوار ماحول ہے آپس میں, سری لنکن کے لیے یہاں پر اور پاکستان کے لیے وہاں پر. اب اس سے جو ہے نا, دیکھیں ایک وقت تھا جب سری لنکا کا پاکستان کے ساتھ دفاعی حوالے سے بہت گہرا تعلق تھا, ابھی بھی ہے, لیکن ایک وقت تھا جب بہت زیادہ تھا, جب وہ بڑے مشکل حالات میں سے گزر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان نے ان کے لیے کیا کیا, جس کے لیے وہ پاکستان کے بہت زیادہ مشکور بھی ہیں. لیکن دیکھیں جب آپ کو ایک ونڈو آف اپرچونٹی مل گئی ہے, آپ کو ڈیفنس اور سیکورٹی اداروں نے آپ کو ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کر دیا, ماحول پرووائڈ کر دیا, اس ماحول کے اوپر بلڈ کرنے کے لیے باقی ادارے جو ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن کا ادارہ ہے, چاہے وہ تجارت کا ادارہ ہے, چاہے وہ کامرس کا ادارہ ہے, چاہے وہ ٹورزم کا ادارہ ہے, چاہے وہ کلچرل ایکسچینجز کا ادارہ ہے, اگر وہ ادارے اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے اس بہترین فاؤنڈیشن سے, تو یہ قوم کے لیے, ملک کے لیے, عوام کے لیے, دونوں ملکوں کے لیے یہ بڑی بدقسمتی ہوگی. تو قیادت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس فاؤنڈیشن کے اوپر بلڈ کریں اور اپنے تعلقات کو زیادہ وسیع کریں. اگر آپ وسیع نہیں کریں گے تو سری لنکا جس خطے میں لوکیٹڈ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں اتنے پلیئرز آ گئے ابھی, اور بڑے بڑے پلیئرز آ گئے جو کہ اربوں اور کربوں کے جو ہے نا ممالک ہے, وہاں پر پاکستان کہیں نظر نہیں آتا اس حوالے سے, اکنامک حوالے سے, پیسوں کے حوالے سے. تو اگر ہم یہ ایجوکیشن کے فیلڈ میں, ٹورزم کے فیلڈ میں, کلچرل فیلڈ میں, ڈیفنس کے فیلڈ میں اگر ان کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو ایکسپینڈ نہ کر دیں, تو پھر یہ جو ہمارا موجودہ گڈ ول وہاں پر اویلیبل ہے, اگلے 2-3 جنریشن کو اس گڈ ول کا کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ان کے لیے کس وقت کیا کیا تھا. تو اس لیے ہمارے لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سری لنکا کے ساتھ اپنے گڈ ول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باقی ایریاز میں اپنے تعلقات کو, اور خصوصاً ایجوکیشن کے فیلڈ میں اپنے تعلقات کو ایکسپینڈ کر دے, تاکہ کل کو سری لنکا کی جو نئی لیڈرشپ بنے گی ان کے آپ کے ساتھ اچھی پلیزنٹ میموریز ہوگی, آپ کے ملک کے ساتھ, آپ کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے ساتھ, آپ کے باقی اداروں کے ساتھ. جب وہ پلیزنٹ میموریز ہوگی تو انشاءاللہ جو ہے نا ہمارے دونوں ممالک کے جو تعلقات ہوں گے وہ مضبوط سے مضبوط تر جائیں گے, بجائے کہ وہ ریورس جانے کے. جی پروفیسر ڈاکٹر افسر صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بالکل, میں سعد خٹک صاحب کے ہی پیغام کو میں آگے بڑھاؤں گا, اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیے بڑی زبردست بات ہے. جب میں وہاں گیا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں ان کی نظر میں پاکستانیوں کی عزت ہے, اور اس کا کریڈٹ بالکل افواج پاکستان کو جاتا ہے. انہوں نے ان کی مدد کی, اور وہ اس بات کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان نے ان کی مدد کی ہے برے وقت میں, اور جو کہتے ہیں نا برے وقت میں جو کام آتا ہے وہی دوست ہوتا ہے, تو وہ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پاکستانی کو. اب ایک بالکل صحیح فرمایا خٹک صاحب نے کہ ایک انوائرمنٹ بنا دی ہے, تو اب ایک انوائرمنٹ جب بنی ہوئی ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ایجوکیشن کا بھی ایکسچینج پروگرام ہو سکتے ہیں, اور ٹورزم, اور اس کی بھی بڑی, کیونکہ پاکستان میں اب اس کی بھی ضرورت ہے کہ ٹورزم پہ بھی ہم جو ہے وہ غور کریں اور زور دیں. پوری دنیا میں ہر کنٹری
इस पर काम कर रहा है और बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो ममालिक कमाते हैं। बहुत सारे कंट्री तो चली इस पर हैं टूरिज्म पर, और उसमें चाहे अरब कंट्री हों, चाहे एशियाई ममालिक हों, इवन बहुत सारे यूरोपियन ममालिक भी ऐसे हैं कि जिनका बड़ा फॉरेन एक्सचेंज जो है ना वो इस टूरिज्म से आता है। तो मैं समझता हूँ, और एजुकेशन, तो एजुकेशन में अगर हम तवज्जो दें, जिस तरह से मलेशिया में, मैं एक एग्जांपल दूंगा मलेशिया की, कि मलेशिया ने अट्रैक्ट किया है एजुकेशन में पूरे इवन जितने एशियन कंट्रीज हैं उनको। तो उस वहां पर भी अगर आप देखें, मलेशिया को मैंने विजिट किया, कई दफा गया हूँ, वहां की यूनिवर्सिटीज में मैंने जाके देखा है, तो वहां श्रीलंकन स्टूडेंट्स होते हैं, वहां बांग्लादेशी स्टूडेंट होते हैं, वहां पर डिफरेंट जगह से स्टूडेंट्स होते हैं, वहां इंडोनेशिया के स्टूडेंट्स हैं। तो क्यों नहीं पाकिस्तान में ये स्टूडेंट्स, हम मलेशिया के स्टूडेंट्स, एक वक्त था मुझे अच्छी तरह याद है कि जामे कराची में मुझे मलेशियन स्टूडेंट नजर आते थे। तो और मलेशिया में भी जो है वो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के स्टूडेंट्स मलेशिया जाना चाहते हैं। इसी तरह से श्रीलंका के लिए बहुत अच्छी मार्केट हो सकती है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज, कि हम वहां के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करें, हमारी यूनिवर्सिटीज अट्रैक्ट करें, वो विजिट करें, बताएं वहां के स्टूडेंट्स को। तो मैं समझता हूँ श्रीलंका के जो स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान आना चाहेंगे। और जहां कहीं हम समझते हैं कि जैसे मैंने अभी बात की कि लॉ में मैं समझता हूं कि उन्होंने अच्छा, या ये कह लें कि बहुत पुराना वो डिपार्टमेंट है उसका, यूनिवर्सिटी कोलंबो का। तो मैं समझता हूं कि अच्छा, चूंकि लॉ में हर मुल्क में ही एक बड़ा छोटा सा डिपार्टमेंट हुआ करता है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स भी कम होते हैं, फैकल्टी भी कम होती है। तो मैं समझता हूँ श्रीलंका के साथ एक लॉ में तो एक अच्छा हम ये कोलैबोरेशन कर सकते हैं, और उधर यूनिवर्सिटीज को, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज को चाहिए कि वो उनके स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साद खटक साहब, सफीर पाकिस्तान श्रीलंका, आपका बेहद शुक्रिया, आपने मुफीद मालूमात दी, हमारी रहनुमाई की। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद साहब कि आपने भी हमें मुफीद मालूमात दी, हमारी रहनुमाई की। प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम से शाकिर अली को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह।